अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। बुध के रोज़ बहुत अहम सियासी डेवलपमेंट लाहौर में देखने में आई, जहाँ लाहौर नैब की जानिब से चौधरी बिरादरान के खिलाफ 20 साल पुराने केस में इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया, जिसके खिलाफ चौधरी बिरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उनका पटिशन में यह मौक़िफ़ था कि चेयरमैन नैब के पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं है कि वो 20 साल पुरानी इंक्वायरी को ओपन कर सके, और उनका यह भी कहना था कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है जो हुकूमत के हाथों यरगबाल है। और काफली की जानिब से इमरान खान साहब से भी ये अपील की जा रही है कि इस बात का नोटिस लें कि नैब ने ये इंक्वायरी उनके अगेंस्ट क्यों शुरू की है। दूसरी जानिब से जब नैब का मौक़िफ़ सामने आया तो उनका ये कहना था कि नैब किसी किस्म का फेस नहीं देखता है बल्कि केस देखता है, और ये भी कि पुराने केसेस को अलमारियों की ज़ीनत नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी कार्रवाई की जा रही है वो मामूल के मुताबिक और कानून के मुताबिक की जा रही है, और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। नैब की जानिब से यह भी कहा गया कि चेयरमैन नैब के बिहाफ पर या उनके कहने पर किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं की है। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा काबिल अली आगा साहब हमारे साथ होंगे। उनसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तासुर अवाम में उभर रहा है कि जो भी हुकूमत के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ नैब कार्रवाई क्यों शुरू कर देती है, और किसके इमा पर यह कार्रवाई अब काफली के रहनुमाओं के खिलाफ की जा रही है। और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम डॉक्टर्स की ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए और मरहलावार इसको ओपन कर दिया जाए, इस पर मेडिकल प्रोफेशनल्स की क्या राय है, इसके साथ कितने खतरनाक हो सकते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, 27,000 तकरीबन पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, 125 से जायद 650 से जायद बात भी पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इस पर भी बात करेंगे। और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल से आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। उन्होंने सियासी इशराफिया को मुद्दे इल्जाम ठहराया है कि वो जो कोरोना वायरस का क्राइसिस था उसको हैंडल करने में नाकाम हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वफाक हो या सिंध हो वो दोनों सियासत करते नजर आते हैं और उनको अवाम की किसी किस्म की फिक्र नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कामिल अली आगा साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बुध के रोज पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रंट पर बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ 20 साल पुराने केस में नैब ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। इस 20 साल केस को जो इनिशिएट किया गया है ये डीजी नैब लाहौर की जानिब से किया गया है, और चौधरी बिरादरान की जानिब से रद्द अमल इंतहाई शदीद आया, और इसी रद्द अमल के सिलसिले में ही चौधरी बिरादरान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक चेयरमैन नैब के इख्तियारात के हवाले से कानूनी चाराजोई का आगाज किया गया, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन नैब के पास 20 साल पुरानी इंक्वायरी खोलने का किसी किस्म का इख्तियार नहीं है, जबकि नैब का ये कहना है कि पुराने केसेस को अलमारियों में नहीं रखा जा सकता, और जो भी कानूनी चाराजोई की जा रही है वो बिल्कुल कानून और कानूनी तकाजों के मुताबिक की जा रही है। दूसरी जानिब ये भी तासुर जोर पकड़ रहा है कि शायद चौधरी बिरादरान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो जो चौधरी बिरादरान और ख्वाजा बिरादरान के दरमियान जो कुछ रोज कबल मुलाकात हुई थी उसी का शाखसाना है, और काफ लीग और मुस्लिम लीग नून शायद एक दूसरे के करीब आ रही हैं, इसलिए पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है मुस्लिम लीग काफ की। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब हमारे साथ हैं। कामिल अली आगा साहब इंतहाई बोल्ड हैं और बड़ी खरी और नबी तुली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामिल अली आगा साहब। जी वालेकुम सलाम।
آغا صاحب، یہ آپ کے جو چودھری برادران ہیں، لیڈرز ہیں، ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے، اور نون لیگ کا بھی یہی موقف ہے، جبکہ جو نیب ہے اس کا موقف دوسرا ہے کہ ہم نے قانونی چارہ جوئی جو بھی کی ہے یا کوئی بھی انکوائری شروع کی ہے وہ قانون کے مطابق ہے۔ دیکھیں یہ کون سا قانون ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جو نائب لاز ہیں اس کے تحت کسی انونیمس ایپلیکیشن کے اوپر جو نامعلوم فرد کی بنیاد پر شروع ہی نہیں کی جا سکتی، نیب کے قانون یہ اجازت نہیں دیتے، لیکن 20 سال قبل ایسا ہوا کہ ایک نامعلوم شخص کی درخواست کے اوپر یہ کارروائی شروع کی گئی۔ 2 شخص تھے، ایک کا نام بھی نہیں تھا ایپلیکیشن کے اوپر، اور ایک کی ایپلیکیشن کے اوپر نام تھا لیکن اس کا اتا پتہ نہیں تھا، آج تک وہ نامعلوم ہے، اس کا اتا پتہ جو ہے نامعلوم ہے۔ اور پھر وجوہات ہم نے دریافت کرنے کی کوشش کی تو وجوہات بھی نامعلوم تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ محرکات کیا ہو سکتے ہیں، تو آج تک 20 سال گزرنے کے باوجود اس کے محرکات بھی نامعلوم ہی رہے۔ یہ ایک نامعلوم محرکات کی بنیاد پر 20 سال میں یہ کوئی چوتھی 5ویں مرتبہ یہ انکوائری شروع کی جا رہی ہے۔ جب بھی انکوائری شروع کی جاتی ہے مہینوں اس کے اوپر تفتیش ہوتی ہے، اور تفتیش ڈیٹیل کرنے کے بعد ہم پیش بھی ہوتے ہیں، خود جا کے ہمارے قائدین جو ہے، ہماری قیادت خود پیش ہوتی ہے، کبھی اوائڈ نہیں کیا، ہر انکوائری کو فیس کیا، اور انکوائری کو فیس کرنے کے بعد جو کنکلوژن نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ تفتیشی افسران اپنے محکمے کو لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد الزامات کی بنا پہ درخواست دی گئی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اس بنا پہ کہ اس کے اندر شواہد بھی نہیں ہے اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو اس کو بند کر دیا جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ حتیٰ کہ 2017 میں تو 2 شعبوں نے، نیب کے 2 شعبوں نے، صوبائی نیب جو ہے، نیب بیورو جو ہے، اس کے 2 شعبے، ایک انویسٹیگیشن اور ایک پروسیکیوشن، دونوں نے لکھ کے دے دیا کہ اس انکوائری کو بند کیا جائے، اور لکھ کے فائلیں جو ہے وہ وفاق کو بھیج دی، یعنی کہ جو سینٹرل نیب بیورو ہے اس کو بھیج دی۔ اس کے بعد اب آنن فانن اب دوبارہ پھر یہ انکوائری شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جس دن چودھری پرویز رائی صاحب کا الیکشن تھا صوبائی اسمبلی کے اندر بطور سپیکر کے، اس دن بھی نیب نے طلب کیا ہوا تھا چودھری برادران کو، اور چودھری شجاعت حسین صاحب اور مونس علائی صاحب جو ہیں وہ نیب کے اندر جا کے پیش ہوئے، اور تمام سوالات کے جواب دیے گئے۔ اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی، اب آنن فانن پھر یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور نیب اگر یہ کہتا ہے کہ جی ہم فائلیں دبا کے نہیں رکھ سکتے، تو یہ 20 سال دبانا نہیں ہے، کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 20 سال 4 مرتبہ، ہر مرتبہ نتیجہ یہ نکلے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، قابل سماعت نہیں ہے، یہ بلا جواز ہے، اس کے اندر کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی اس کے شواہد نہیں ہے۔ آپ کا یہ ماننا ہے اور آپ کے لیڈرز کا بھی کہ یہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اب کون کر رہا ہے پھر؟ دیکھیں ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا، جب ہمارے خلاف جنرل پرویز مشرف نے یہ 2000 کے اندر، سن 2000 کے اندر جب یہ کارروائی کی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس کے اندر اتنی شدت تھی کہ ہمارے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، چودھری برادران کے دفاتر کے اوپر چھاپے مارے گئے، گھروں اور دفاتر کی باتھ روم بھی چیک کیے گئے، اس کی ٹوٹیوں کی پیمائش بھی کی گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا بلا جو ہے وہ کیا، اور مشتر کیا، اخبارات کے تراشے آپ اٹھا کے دیکھیں،
شہ سرخیاں لگی، تقریر کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ لوگوں کو نیب کے دباؤ میں لا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر بے نظیر دور آیا، اس میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا. پھر نواز شریف کا دور آیا. اب تو آغا صاحب آپ اتحادی ہیں، اب آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ان ادوار کے اندر بھی یہی کہا جاتا رہا نا کہ نواز شریف کروا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف دور کے اندر مونس لائی صاحب کو تقریباً 1 سال جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا گیا، اور کس طریقے سے اذیت دی گئی، پوری فیملی کو اذیت دی گئی اور پوری جماعت کو بھی اذیت میں رکھا. اس کے بعد لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب نے کروائی ہے. تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب تو ہماری الائی کی حکومت ہے، ہم الائڈ پارٹیز ہیں اور پارٹی ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جس کے ساتھ دوستی کی ہے اس کو نبھایا ہے. ہم نے کبھی بے وفائی نہیں کی، ہم نے جس کے ساتھ دوستی کی ہے اس کے ساتھ کوئی سازش نہیں کی. یہ ہماری روایت بھی ہے اور ہماری شہرت بھی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ کوئی سازش ہو رہی ہے اور حکومت ہی کے کچھ لوگ انوالوڈ ہیں جو سازش کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وجوہات تو آج تک نامعلوم ہے، اور ہم اسی بنا پر شدید اضطراب کی حالت میں اور شدید تکلیف کی حالت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں عدالت میں جا کر اس سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کروانا چاہیے اور عدالت سے انصاف مانگنا چاہیے. یہ بار بار آپ کو وزیر اعظم سے اپیل نہیں کرنی چاہیے؟ کل پرسوں میں آپ کے منسٹر کو سن رہا تھا، وہ تو وزیر اعظم سے دہائی دے رہے تھے، وہ تو چاہتے تھے وزیر اعظم نوٹس لیں. دیکھیں میترا صاحب، ایک بات تو سوال اٹھتا ہے نا جی، میں تو اس میں ذرا محتاط رہتا ہوں، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا جی، پبلک کے اندر بھی، پولیٹیکل ہرارکی کے اندر بھی، اور جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان کے اندر بھی، اور میڈیا کے اندر بھی ایک سوال تو بنتا ہے، اور وہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ کون ہے جو اس دور کے اندر بھی چودھریوں کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے، ادارہ ہے. آغا صاحب یہ تاثر ہے عوام میں بھی اور جتنے بھی اوپینین میکرز ہیں ان میں بھی کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یا جو آرم ٹویسٹنگ ہوگی اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا، پی ٹی آئی کو ہوگا. آپ بتائیے کہ آپ لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف نہ ہمارا دھیان جائے اور ہم اس قسم کا اپنے اندر اپنے ذہن میں یہ تاثر قائم کریں، لیکن جواب تو لینا پڑے گا نا جی. اور میرے خیال میں ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ جو ادارہ ابو لا یعنی آئین اور قانون اور اپنے قانون سے بھی بالا تر ہو کے ایکٹ کر رہا ہے، اس کو پوچھنا تو چیف ایگزیکٹو اور پاکستان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یہ مجھے بتایا. آپ اپنے دل سے جواب دیں. بالکل بنتا ہے. یہ بھی بات کہی جا رہی ہے، یہ کہا جاتا ہے بنیادی طور پر جو چودھری برادران اور خواجہ برادران کی ملاقات تھی اس کا شاخسانہ ہے، اس کے بعد یہ نوٹس بھیجا گیا ہے. اور یہ بھی الزام ہے کہ شاید نون لیگ کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر کے آپ شاید چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے بھی نوٹس بھیجا گیا ہے. مرزا صاحب ایک بات تو پہلے اپنے ذہن میں آپ کو رکھنی پڑے گی کہ جو ایک ادارہ، یہ کہا جاتا ہے کہ نیب جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو نون لیگ اگر کوئی اعتراض کرتی ہے تو کہہ دیں گی، اور وزراء جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں کے خلاف کارروائی ہوگی، فلاں کے خلاف کارروائی، فلاں بندر ہوگا، فلاں بار ہوگا، تو اس کے بعد اگر حکومت سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اپنا یہ ادارہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ادارہ ہے، وہ بااختیار ہے کہ وہ جو بھی کرے. لیکن اگر وہ اپنے قانون سے بالاتر ہو کے کارروائی کرے گا اور آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرے گا تو اس وقت تو صرف ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو اس کو پوچھ سکتی ہے، وہ ہے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. بالکل صحیح ہے. تو چیف ایگزیکٹو کو ان کو پوچھنا چاہیے. یہ بات آپ درست کہتے ہیں کہ یہ عوام کے اندر تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جی خواجہ برادران کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے بعد چودھریوں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کہیں پنجاب کی حکومت یا اور وفاق کی حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر کھڑی ہے، اگر یہ ان کے ساتھ چلے گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے کوئی کر دیا تو یہ دونوں حکومتیں جو ہے خطرے میں پڑ جائیں گی اور صوبہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا.
تو میرے بھائی یہ بات بلا جواز اس لیے ہے کہ جب آپ نے ابتدا میں دیکھا تھا جب حکومتیں بن رہی تھی تو نون لیگ کی طرف سے تو ہمیں اس وقت دعوت دی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں اور حکومت بنا لیں پنجاب کے اندر. ہم نے اس لیے نہیں بنائی میری جان کہ ہماری شہرت یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں معاہدہ نبھاتے ہیں. ہم اپنی دوستی کے اندر کبھی خلل نہیں آنے دیتے. ہمارا نقصان ہو جائے پولیٹیکلی ہم پیچھے رہ جائیں لیکن ہم اقتدار کے لیے یا کسی ذاتی مفاد کے لیے اپنے معاہدوں کو اپنی دوستی کو نہیں توڑتے. یہ ہماری شہرت ہے اور یہی اس وقت بھی اسٹیٹ میں. آغا صاحب یہ بات بھی ہے کہ آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کی بول چال بھی نہیں ہے اور اوور آل بھی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان کافی ساری تلخیاں بھی موجود ہیں. دیکھیں تلخیاں جو ہیں وہ ریزرویشنز تو ہوتی ہیں جہاں پہ پولیٹیکل الائنسز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو بنیادی معاہدہ ہوتا ہے وہ ایک بنیاد ہوتی ہے, اس میں اگر خلل پڑے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو اور اس میں بھی ریزرویشنز آتی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی پالیسیز جو ہیں وہ عوامی پذیرائی حاصل نہ کر سکیں اس کے اوپر بھی ریزرویشنز ہوتی ہیں. مہنگائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس میں بہتری آنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں لا اینڈ آرڈر میں کوئی کمی آئے تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے, تو ظاہر ہے یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن ایک بات تو بڑی مسلمہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی سازش اور کوئی انٹریگ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. یہ ہماری شہرت پہ داغ ہوگا اور ہم اس سے بچتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم خاموش رہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے ہماری طرف سے کبھی قطعی طور پہ کوئی قطع تلقین نہیں ہے. ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ ملاقات ہو, مشاورت ہو, اور یہ ہمارا ایک ہم معترض اس بات لیکن یہ تمام رابطے ان کی جانب سے منقطع کیے گئے ہیں, ان کی جانب سے مفقود کیے گئے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ تمام رابطے ان کی جانب سے منقطع کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, وزیراعظم کی جانب سے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں یہ ابتدا سے ایک پی ٹی آئی کی روش ہے کہ وہ سولو ڈیسیژنز اور سولو پالیسی میکنگ کا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا ابھی جو یہ معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے, یہ جو لاک ڈاؤن والا مسئلہ ہے اس کے اندر, اور یہ کورونا وائرس والا معاملہ اس کے اندر بھی آپ مرکزی جو نیشنل کوآرڈینیشن جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ کو کوئی ہمارے علاوہ کوئی اتحادی بھی اس کے اندر نمائندگی نہیں رکھتا اور اس کا مشورہ کوئی نہیں ہے. یہ مشورہ نہ کرنا تو ان کی روایت ہے اور ہمارا اس کے اوپر اعتراض ہمیشہ رہتا ہے. اور بڑا اعتراض ہمیشہ ہمارا یہی رہا کہ جو بنیادی ہمارے معاہدے کا حصہ تھا وہ یہ سب سے پہلے تھا کہ مشاورت کے اندر تسلسل رہے گا. بالکل صحیح. دو مختصر سے سوال پوچھوں گا اور پھر آپ سے اجازت اور آپ کو اجازت دے دیں گے. آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان پچھلے دنوں تلخ کلامی بھی ہوئی فون پر, اور دوسرا یہ بھی تاثر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں کہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جی چودھری برادران سازش کر رہے ہیں اور مسلسل پنجاب میں سازش کر رہے ہیں. دیکھیں نا کسی الزام کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا جی. ہم تو کوئی 10 ایسے ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہمیں موقع ملا, لیکن ہم نے کوئی کسی جگہ پہ بھی یہ جو اتحاد ہے ہمارا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ہم اتحاد کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت ساری کاوشیں کرتے رہے ہیں. اور دوسرے الائز کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک دفعہ بہت مشکل آئی تھی, تمام الائز جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے, تو چودھری شجاعت حسین صاحب تھے کہ جنہوں نے ایم کے ایم کو بھی بلایا, مینگل صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش ہی نہیں بلکہ انتہا کر دی اور ریزالو کروا دیے. اور جب کبھی بھی آپ نے دیکھا کوئی دھرنا ہو, کوئی بھی دھرنا ہو, سارے دھرنے چودھریوں نے ختم کروائے ہیں اور ان کے کہنے پہ کروایا. ان کی مدد ہر اس وقت کی ہے جب یہ گر رہے تھے. ہم نے اس وقت کیوں نہیں ان کو دھکا دے دیا, ہم تو اس وقت ان کو کھڑا کر دیا. بالکل صحیح. اور آغا صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجیے کہ یہ تاثر بھی ہے
کہ جو بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتا ہے وہ خواہ علیم خان ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی بزدار صاحب کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سبطین خان، علیم خان، کوئی بھی ہو، اس کو نیب نوٹس بھیجتا ہے اور نیب کی جانب سے اس کو سمن ایشو کر دیا جاتا ہے. یہ تاثر ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب اس کو پکڑوا دیتے ہیں. دیکھیں یہ تاثر پکا تو ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم تو نہیں کہتے، یہ تو عام آدمی کہہ رہا ہے، اور ہر وہ بندہ جو شعور رکھتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. لیکن ہم اس تاثر سے بچنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ اب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ہماری نیک نیتی ایک طرف نظر آ رہی ہے، دوسری طرف ان کی نیک نیتی بھی نظر آنی چاہیے، اور یہ جو یہ مسئلہ درپیش ہے اس کے اندر ان کا ایکٹ، ان کی کارکردگی ایسی نظر، ان کا عمل ایسا نظر آنا چاہیے کہ وہ ثابت ہو جائے کہ جو الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ دوستی میں جس طرح ہم اچھی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ. صحیح ہے. کامل علی آغا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور دو میڈیکل پروفیشنلز ہمارے ساتھ ہوں گے. پروفیسر سعید اختر اور ڈاکٹر اشتر نظامی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی جانب سے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ کتنا صائب ہے، کتنا درست ہے اور ٹائملی بھی ہے، اور اس کے کیا خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دونوں میڈیکل پروفیشنلز ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی جائے گی، لیکن یہ نرمی مرحلہ وار ہوگی. دوسری طرف وزیراعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی بھی معیشت کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور غریب دہاڑی دار لوگوں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور نوبت جو ہے وہ فاقوں تک آن پہنچی ہے. اور دوسری طرف اگر بات کی جائے تو جو ایپیڈیمولوجسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ مسلسل یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے چونکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور یہ ٹائملی ڈیسیژن نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ڈیسیژنز وفاقی سطح پر لیے جا رہے ہیں وہ تمام صوبوں کی مشاورت سے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں باقی ملکوں کی طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اس طرح سے فالو نہیں کیا جا رہا ہے. ایکسپرٹس کو اس پینل کا، مشاورتی پینل کا حصہ نہیں بنایا جا رہا ہے. جو حکومتی ایکسپرٹس ہیں، ایپیڈیمولوجسٹ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، انہی کی رائے لی جا رہی ہے، لیکن جو ریئل ٹائم ایکسپرٹس ہیں اس بیماری کے، پینڈیمک کے اور ادروائز بھی ہمیں پبلک ہیلتھ پہ اچھی سجیشن، اچھی ایڈوائس کر سکتے ہیں، ان کی جانب سے ایڈوائس نہیں لی جا رہی. تو یہ کہا جا رہا ہے حکومت خاصی کنفیوز ہے چونکہ پہلے بھی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس پہ مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے اور ہر جانب آپ کو گاڑیاں لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں. صرف کچھ بزنسز جو ہیں وہ بند ہوئے. ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ کو کھولنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کچھ صنعتوں کو پہلے ہی کھول دیا گیا تھا. تو یہ پارشل لاک ڈاؤن تھا فرینکلی جو بھی ہم نے آبزرو کیا ہے. اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ یہ ڈیسیژن کتنا ٹائملی ہے اور کیا اس سے نقصان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سعید اختر پروفیسر ہیں، پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر اشتر نظامی ہیں، پی ایم اے کے صدر ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر سعید اختر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. حکومت کی جانب سے سر فیصلہ آپ کے سامنے ہے اور یہ ڈیسیژن کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے. یہ ڈیسیژن ٹائملی ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے؟ جی میرا تو خیال ہے کہ یہ ڈیسیجن بالکل غلط ڈیسیجن ہے اور بالکل ان ٹائملی ڈیسیجن ہے. لاک ڈاؤن کو ایونچولی کھولنا چاہیے. دیکھیے جب بھی دنیا میں کوئی بھی ایک ایپیڈیمک ہوتی ہے تو اس میں اس کے 2-3 فیزز ہوتے ہیں ایکچولی. ایک یہ ہوتا ہے جس میں بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کی جو گراف ہے، ٹریجیکٹری ہے، وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ بیماری پلیٹو ہونا شروع ہوتی ہے اور فلیٹن آؤٹ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر کرو اس کا نیچے آنا شروع ہوتا ہے. تو عام طور پہ اس طرح کی ایپیڈیمکس میں دنیا میں یہ پرنسپل ہے کہ جب وہ اس کا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے اور مڈ وے اسٹیبلش ہو جائے پھر کہیں جا کے آپ گریجولی لاک ڈاؤن کو ریلیز کریں اور وہ بھی ایک بڑا کنٹرول ریلیز کریں ود دا پروویزیو کہ اگر آپ کو فرض کیا ایک دم کوئی مرض بھڑک اٹھتا ہے تو آپ اس کو فوراً دوبارہ کنٹرول بیک کر سکیں. تو اس کنٹرول ریلیز کائنڈ آف اے میکینزم. ہمارے یہاں بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ہم اپورڈ کرو پہ جا رہے ہیں اور ڈیلی کے حساب سے ہمارے
नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स बढ़ रही हैं, तो ये बिल्कुल नामुनासिब वक्त है। अच्छा, हमने इसकी वायरस की बायोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं लास्ट 3-4 महीनों से, तो लगता ये है कि ये दुनिया में हर वायरस या हर एपिडेमिक एक पीक पे जाता है, फिर वो प्लेटू करता है, उसके बाद फिर नीचे आता है। तो ये दुनिया में ये आना शुरू हो गया है और हम उसको 3-4 से 6 हफ्ते उसके पीछे हैं, नंबर ऑफ केसेस के अंदर भी, नंबर ऑफ डेथ्स के अंदर भी, और फिर प्लेटू करने के अंदर भी। तो हमारा अपना ओपिनियन, जितने भी डॉक्टर्स का ज़्यादातर जिनसे मेरी बात हुई है, वो यही है कि अगर हम 4-1 हफ्ते और रुक जाएं तो ये पीक करके फ्लैटन होके और नीचे आना शुरू हो जाएगा, एंड दैट मे बी द राइट टाइम टू डू थिंग्स। इसका डर ये है शाहिद साहब कि अगर ये हमने इस पॉइंट पे इसको खोलते हैं तो ये सडनली इतना तेजी से फैल सकता है कि उसके नतीजे में जो गुर्बत और अफलास बीमारी की वजह से जो जन्म लेगा, जो घर का रोजगार कमाने वाला है वो मुतासिर होगा, उससे फैमिलीज मुतासिर होंगी। तो भूख तो फिर भी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इस तरह की जो ट्रेजिडी होगी उसके बड़े कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट होंगे, और मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत वाइज डिसीजन नहीं। बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं है। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, आप कैसे इस डिसीजन को देख रहे हैं? और दूसरी बात ये भी है कि आप समझते हैं हुकूमत के पास कोई मॉडल है जिसको फॉलो किया जा रहा है, कोई इंटरनेशनल मॉडल हो, कोई डोमेस्टिक स्टैटिस्टिक्स हो जिसकी बुनियाद पर ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हों और हेल्थ वर्कर्स इससे ज्यादा बर्डनाइज नहीं हो जाएंगे? डॉक्टर अशरफ निजामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे भाई प्रोफेसर सईद अख्तर साहब ने सच्चा कहूँ तो उन्होंने तो समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है। वेरी ब्रीफ एंड वेरी क्लियर उन्होंने जो मैसेज कन्वे किया है, सच्ची बात है कि उसके बाद कहने की कोई बात बचती नहीं है। मतलब हाउ कॉम्प्रिहेंसिवली ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल दैट। हैविंग सेड, मैं समझता हूँ कि दो चीजें जो अब ये कह रही हैं कि जी पार्शल लॉकडाउन रखेंगे और हम इसको फेज वाइज खोलेंगे, ये गालिबन स्टेटमेंट ही हमारी नहीं बनती। मैं हमेशा अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ शाहिद साहब कि हम उस वक्त तक अपने मुल्की हालात और अपनी सोसाइटी को बेहतर नहीं कर सकते जब तक हम खुद या तो गलत फहमी में रहना नहीं छोड़ते या फिर हम अपने आप से झूठ बोलना नहीं बंद करते। उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि चीजें हमारी जो सुधर सके और हम ठीक सकें। आप इसके गवाह हैं, आपकी फुटेज मतलब जो लाखों के हिसाब से मैं समझता हूँ थ्रू द मीडिया जो आपने अवेयर किया है कि देयर वाज नो लॉकडाउन एट ऑल इन पाकिस्तान। ये सबसे बड़ी क्लियर एक वाजे हम अपने आप के साथ एक झूठ बोल रहे हैं ये कह के कि जी हमने लॉकडाउन किया हुआ था। दुनिया के अंदर 3-4 मॉडल चले हैं, मैं उन मॉडल्स का तस्करा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पर्टिनेंट टू योर क्वेश्चन कि पाकिस्तान के साथ जो मॉडल है ये डंग टपाओ किस्म का और एक पॉपुलरिस्ट किस्म की अप्रोच रख के जो होता है कि सियासी फायदे लेने के लिए, आई एम सॉरी टू यूज सच एंड वर्ड्स, लेकिन इसके अलावा कोई क्लैरिटी और बताती नहीं है। ये कहना कि गरीबों की मुआशी हालत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये खोल दिया है, ये मैं समझता हूँ उलट है कि किसी को आग के अंदर झूल देने के बराबर है कि आग लगी है और आप कहें कि ठीक है बेटा आप चले जाओ, बस अल्लाह खैर सल्ला सब बस भला होगा। तो ये बिल्कुल हुकूमत का जो इक़दाम है इस वक्त मेरी नजर के अंदर वो बिल्कुल ऐसी है कि जंगल में आग है और आप उनको इस नाम के ऊपर के चूंकि हम आपके हमदर्द हैं और मुआशी बदहाली है, हमारी पॉवर्टी लाइन नीचे है, बेरोजगारी इतनी फैल गई है, लोगों के अंदर बड़ा खौफ गुस्सा जमा हो गया है, ताजर बरादरी इम्पैक्ट कर रही है। दीज ऑल आर नॉन साइंटिफिक अप्रोच और एक सती किस्म की बातें हैं जब आप साइंस के साथ किसी बात के साथ कोई लॉजिक के साथ बात करते हैं। दुनिया के अंदर ये जो वबा है बदकिस्मती से कोविड-19 जिस तरह से फैली है और उन ममालिक की अब सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे सामने आ गई हैं कि किन ममालिक ने कैसे उसको कामयाब किया और कैसे उन्होंने कंट्रोल किया है। मुईशत का हमें बड़ा कहा जाता है कि जी कंपैरिजन वी कैन नॉट कंपेयर विद द डेवलप्ड सो कॉल्ड डेवलप्ड, मैं पूरे सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री समझता हूँ। बेसिकली ये मसला या कंसर्न शायद साहब ये शऊर का है, शऊर की खातिर हर सतह पे है एंड एट लार्ज अगर मैं कहूँ कि एक स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट ऑर्गन्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अवामुल नास की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इंक्लूडिंग द मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी तरफ से ये सारे का सारा जब तक हम शऊरी तौर पे इसको एड्रेस नहीं करते उस वक्त चीजें नहीं हो सकती। अशरफ निजामी साहब, आप पीएमए को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे बताइए कि 600 के करीब डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं जो अभी तक इफेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे बताइएगा इन नंबर्स ऑफ पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के साथ जो इन्फेक्टेड हैं
ہم کوئی بہتر پروٹیکٹ کر سکیں گے پیشنٹس کو؟ تو آنے والے دنوں میں اگر برڈنائز ہوتے ہیں تو حالات مزید بھی خراب ہو سکتے ہیں. ویری رائٹ کوشچن. دیکھیں ہم نے ایز جو کہ ہماری ذمہ داری ہے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، تو سچی بات کہوں تو ہم نے ہیلتھ پروفیشنلز کا اس طرح سے کیا ہی نہیں کہ جیسے ان کی پروٹیکشن کی خاطر وی کوڈ ہیو کم اینڈ لاؤڈ اباؤٹ اٹ. ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، کہ ہم جس وقت ہیں اور اگر ہم نے یہ آواز اٹھائی کہ حکومت ہمیں کتنے پروٹیکٹیو گیئرز دے رہی ہے، سوسائٹی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. ڈو یو نو کہ دنیا کے اندر اب اٹیک ہو رہے ہیں جو ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز کے ساتھ. پاکستان کے اندر اس وقت 600 پلس جو ہے ہمارے ساتھ اگریسولی، بلکہ یہ نمبر بڑا ہے، جو میرے ساتھ ابھی 650 کے قریب ایسے ہی ہیں. تو اس کے اندر آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ جو ایوریج آ رہی ہے 52 to 55% دیز آر دا ڈاکٹرز. اس کے اندر سیکنڈ جو آتے ہیں دیز آر دا پیرامیڈک اسٹاف جو کہ 33% اس کے ساتھ بنتے ہیں. اباؤٹ 17% کے قریب ہماری نرسز آتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ انفیکٹ ہو رہی ہیں. اینڈ اٹ از ون تھنگ آئی ٹیل یو کہ WHO کے مطابق دس از دا ہائیسٹ نمبر ان پاکستان دنیا کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ اٹلی کے اندر بھی ہیلتھ پروفیشنل بہت انفیکٹ ہوئے، امریکہ میں، برٹن کے اندر. لیکن اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب؟ اس کی دیکھیں میں تو 3 وجوہات سمجھتا ہوں. آپ مطلب باقاعدہ جرنلسٹ بھی ایک اچھے ہیں اور سرٹنلی انویسٹیگیشن بھی آپ کے جرنلزم کے اندر ایک بہت حصہ ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں صرف 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہو نہیں سکتی. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں گیئر دیے ہی نہیں گئے جس کو PPEs کہا جاتا ہے، کہ ہم انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ رکھے ہیں. اور وہی ہے حکومت کی سطح سے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، دیکھو اب جہاد ہے، جہادی کیفیت ہے اور بس اللہ خیر صلی اللہ. دوسری چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ لوگ جو کہ میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان PPEs کو، ان گیئرز کو پراپرلی استعمال ہی نہیں کر رہے. دیٹ مائٹ بی ون آف دا ریزن. اور اس سے بڑھ کے جو ہماری جو کنسرن ہے ایز PMA وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں پرٹیکولرلی ان کے لیے جو وہاں کام سر انجام دے رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں COVID-19 کے پیشنٹ کے ساتھ اور انفیکٹ ہو رہے ہیں، وہ جو ہمیں PPEs دے رہے ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہیں. دیر از اے بگ کوسچن اباؤٹ اٹ. یہ تو بہت بڑی نیگلیجنس ہے. آپ نے تو بہت بڑی نیگلیجنس کی، مجرمانہ غفلت ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اشرف نظامی صاحب آپ سے بات بھی ہوگی. پروفیسر سعید صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ نمبر آف ڈیتھس ہمارے ہاں کافی کم ہے، جو ریشو تو ابھی 2.34 تک پہنچ گئی ہوئی ہے، تو یہ کتنی بات صحیح ہے کہ ہم ابھی تک امیون ہیں اور ابھی تک ہمارا ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھا نہیں ہے؟ اور نمبر آف پیشنٹس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے 27,000 تو خیر اب ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ نمبر آف پیشنٹس کم ہے باقی ممالک کی نسبت. تو یہ دونوں مفروضے ٹھیک ہیں، مناسب ہیں؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں، میں نظامی صاحب کی بات جو انہوں نے بڑی ایک کمپریہنسو طریقے سے کور کی اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، وہ کبھی بھی اس طرح کی پینڈیمک یا ایپیڈیمک کے لیے کبھی تیار نہیں تھے. ہمیں یہ تو آتا ہے کہ سرجری کیسے کرنی ہے، پلس کیسے لینی ہے، لیکن اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر کے کرنا ہے یہ کبھی ٹرین نہیں کیا تھا. تو جیسے فوج میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے ہماری اینڈ پہ، گورنمنٹ سائڈ پہ اور ایون پرائیویٹ سائڈ پہ، کہ ہم نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا سکھایا ہی نہیں. دوسرا یہ جو ڈیفیکٹو بات ہوئی، تیسرا یہ کہ میں آپ کو بڑی ایک موٹی بات اور دکھ کی بات کہتا ہوں کہ جیسے N95 کی بات کرتے ہیں تو N95 جب پہنتے ہیں تو وہ بالکل N95 جو ماسک نہیں ہے، وہ ایک ریسپریٹر ہے، اس کے تھرو انسان بریتھ کرتا ہے اور اس کی جو فٹ ہے وہ بالکل ٹائٹ سیلڈ ہونی چاہیے. اگر وہ سیلڈ نہیں ہے تو وہ فٹ ٹیسٹ جو دنیا میں جب وہ N95 پہناتے ہیں تو فٹ ٹیسٹ کو چیک کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی تکلف کیا ہی نہیں کیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو بچہ، اس میں ایک بڑی پوائنٹ بات آپ کو بتاؤں کہ جن کی داڑھی ہوتی ہے وہ N95 ٹیکنیکلی پہن ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ سیل نہیں بنا سکتا. یعنی میں بڑی موٹی بات آپ کو کر رہا ہوں. تو ہمارے جو ہیلتھ کیئر سسٹم میں، جو گورنمنٹ کے نظام میں جو یہ ٹیچنگ کا تھا. پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس میں بھی ایک بڑا کلیئر ڈیٹا، ایپیڈیمیولوجیکل ڈیٹا آ رہا ہے کہ جتنا زیادہ وائرل لوڈ ایک انوائرمنٹ میں ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اسی لیے جو عمارتیں، کھلی بلڈنگز ہیں، وہ اس میں ہوا کراس کر رہی ہے. اب آپ ICUs میں بڑا کنٹینڈ کوارٹرز ہیں، بڑے کنٹینڈ انوائرمنٹ.
सेंट्रल सर्कुलेशन है, तो वायरल लोड्स उन इलाकों में ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें हमारे बच्चियों को बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल बना देती हैं। कमिंग टू द फैक्ट कि क्या हमें कोई नेचुरल प्रोटेक्शन हासिल है, तो सिर्फ एक नेचुरल प्रोटेक्शन है, वो है हमारी एज। हमारी कौम मिन हैसुल कौम, हम रिलेटिवली यंगर कौम है, तो जो 80-90 के 70 वाले लोग हैं वो हमारे यहाँ कम है। तो ये एक डेफिनेटली एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों हमारे यहाँ डेथ रिलेटिवली कम है। लेकिन ये कहना कि हम BCG लगी हुई थी तो हम मलेरियल बेल्ट में रहते हैं, इसकी एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है। जो लंदन में तो आगे मुस्तकबिल करीब में हालात खतरनाक हो सकते हैं, मुख्तसर सा जवाब रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल, बहुत खतरनाक हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे अगर लॉकडाउन को सख्त ना किया गया और इसमें मज़ीद नरमी की गई तो हम सिवाय मसाइल के और डॉक्टर की हैसियत से अपने लिए भी, अपनी कम्युनिटी के लिए भी और मुआशरे के लिए भी बहुत प्रॉब्लम देखते हैं। प्रोफेसर सईद अख्तर साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ होंगे। उनकी जानिब से आज कराची में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वफाक और सिंध दोनों को आड़े हाथों लिया गया, और उनका ये भी कहना था कि सिंध गवर्नमेंट हो या वफाक हो, इन दोनों गवर्नमेंट्स को सिर्फ कोरोना वायरस के नतीजे में मरने वाले लोगों का एहसास नहीं करना चाहिए, बल्कि मईशत की नाकामी और कामयाबी पर भी भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। उनका ये भी कहना था कि सियासी इशराफिया इस सारे इशू को टैकल करने में नाकाम हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक सरजमीन के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी इशराफिया को मोर्दे इल्जाम ठहराया कि उनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। लॉकडाउन में जहां पूरी दुनिया में कंसेंसस नजर आता है और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नजर आती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पर नजर आती है, पाकिस्तान में ये तफरीक बड़ी है कोरोना वायरस के बावजूद। तो ये सियासी इशराफिया की एक तरह से नाकामी है। उनकी जानिब से अपील भी की गई है कि सियासी इशराफिया को अवाम के लिए एक पेज पर इकट्ठे होना चाहिए, और भी उन्होंने काफी सारी बातें की है। मुस्तफा कमाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब, जब आप ये बात करते हैं कि सियासी इशराफिया नाकाम हुई है और एक पेज पर नहीं आ सकी, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, सियासी इशराफिया का तो आप भी हिस्सा हैं, और दूसरी बात ये है कि क्या आपको नजर आता है कि वफाक ने ज्यादा कोरोना वायरस पर सियासत की है या सिंध ज्यादा सियासत कर रहा है? देखिए, तो मुश्किल हो गई है ये वाली बात, इसका अंदाजा लगाना है कि इनमें से कौन ज्यादा बड़ी सियासत कर रहा है। देखिए, दोनों इतनी आला पैमाने की सियासत कर रहे हैं दोनों कोरोना वायरस के ऊपर कि इस चीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट की गवर्नमेंट के इक़दामात की 2 महीने पहले। फॉर्चुनेटली ये 2 महीने गुजरने के बाद जो गवर्नमेंट को इक़दामात करने चाहिए थे वो उसने नहीं किए। कि भाई टेस्ट की, चले भाई पहले फैसिलिटीज नहीं थी आपके पास, टेस्ट के आपके पास पहले इंतजाम नहीं थे, अभी तो जो है वो बड़े मैस लेवल पे टेस्ट होने चाहिए थे, सब सिलसिला शुरू होना चाहिए था। आपने लॉकडाउन किया, भाई लॉकडाउन एक दफा हुकूमत वहां पे वफाकी हुकूमत कुछ कहती है, उसके बाद 1 घंटे के बाद सूबाई हुकूमत कुछ कहती है, वो भी उसमें आप कोई कंसेंसस नहीं पैदा कर पाए। यहाँ पे अब देखें, ईद, रमजान, 15 रमजान 14वां रोजा है, आज आधा महीना गुजर गया है। अब हम जब ये बात करते हैं कि
بھائی ہمیں جو ہے وہ کورونا، ہمیں لوگوں کی جان عزیز ہے، ہمیں کورونا سے لوگوں کو بچانا ہے، اکانومی مسئلہ نہیں ہے. میں نے بھی آج جو بات کی ہے، میں نے بھی یہی بات کی کہ بھائی لوگوں کی جان صرف کورونا سے ہی نہیں جا رہی، میں بھی جان ہی بچانے کی بات کر رہا ہوں. ایک جو چھوٹے جو تاجر ہیں، جو سندھ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو سین ہو رہا ہے یہاں پر کراچی میں، وہ یہ کہ بھائی بازار بھرے پڑے ہوئے ہیں، پیٹ سے پیٹ ٹکرا رہا ہے، آپ کو کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے، اور آپ کو رش نظر آ رہا ہے بازار میں، لیکن اور وہ ٹھیلے والے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اب پتھارے دار اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آپ دکانوں کو نہیں کھلنے دے رہے. اچھا دکانیں کون سی ہیں بھائی؟ وہ دکانیں جیسے ابھی یہ رمضان کا سیزن ہے، ابھی جو کام ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ وہ پورے 2 سال اس کا امپیکٹ آتا ہے ان کے پاس. ابھی انہوں نے ادھار لے کر سب چیزیں کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ تو اتنا رش بھی نہیں لگے گا اگر یہ آپ گارمنٹس والوں کو، جوتے والوں کو، یا آپ گروسری والوں کو اور دوسری چیزوں کو آپ یہ کریں. تو یہ جو مارکیٹ ہے، حیدری کی مارکیٹ ہے، یہاں پر اولڈ ایریاز میں مارکیٹ ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا یا نرمی اس میں کرنے کا جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے اور معیشت کو بچانا بڑا اہم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ختم ہونا چاہیے؟ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ٹھیک ہے شاہد صاحب. دیکھیے میں جو بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا پہلے والی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی آپ جب میں اکانومی کی بات، یہاں سے بھی اب لوگوں کی جان بچانے، میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ صرف اسی جان کو اہمیت دینا چاہتے ہیں جو صرف کورونا کا وائرس سے متاثر ہو؟ بقیہ اگر لوگ مریں گے فرض کریں تو وہ جانیں اہمیت کی حامل نہیں ہے. میرا ایک تو یہ پوائنٹ. دوسری بات ہے بھائی وفاق کو، عمران خان صاحب کو کراچی آ جانا چاہیے تھا نا، اگر ان کو فکر ہے. یہاں سے 14 سیٹیں ہیں، ان کی خود سیٹ یہاں سے نکلی ہے. وہ بھائی ان کا جہاز تو چل رہا ہے نا کراچی، اگر ایئرپورٹ بنے ان کا جہاز تو چل رہا ہے. وہ کراچی آ جاتے ہیں یہاں پر، جو کہ ریونیو انجن ہے، 70% ریونیو کما کر دیتا ہے. یہاں سے وہ فنڈنگ لیتے رہے ہیں، یہاں سے وہ سیٹ ان کو ملی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہ کوئی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ٹوٹل پنگ پونگ کا گیم چل رہا ہے، یہ ادھر ان کو مار رہے ہیں، ادھر ان کو مار رہے ہیں، یہ سارا کچھ، یہ سب پولیٹکس چل رہی ہے. اب یہ لوگ روڈوں پر نکلنے جا رہے ہیں، جو ریٹیلرز ہیں، چھوٹے تاجر ہیں، وہ روڈوں پر نکلنے جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ روڈ پر نکلیں گے، کیوس ہوگا. پولیس یہاں پر زیادتی کر رہی ہے، کسی کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، وہ 10,000 15,000 ریٹ لگے ہوئے ان کے، وہ ان کو پکڑ کر چھوڑ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ سندھ کو جن لوگوں نے لوٹا ہے وہی انقلاب لائیں گے، اس سے مراد آپ کی پیپلز پارٹی ہے یا وفاقی حکومت ہے؟ دیکھیے میری اس سے مراد تینوں حکومتیں ہیں. پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے، ایم کیو ایم بھی حکومت میں ہے، اور پی ٹی آئی بھی حکومت میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت 32 سالوں سے ایم کیو ایم حکومت میں رہی ہے کراچی میں. آج وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہے، یہ حکومت لاپتہ ہے، اس لیے کہ بھائی ان کا میئر اتنا کرپٹ ہے، وہ خود لوگ اتنے کرپٹ ہیں. اس کرپشن اس کورونا وائرس کے دور میں اندازہ کریں کہ وہ آج منسٹریوں کے عہدے کے حلف اٹھا رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے وہ بہت چھوٹے آئنسٹائن تھے، تو اب جو ہے وہ امین الحق بڑے آئنسٹائن آ گئے، وہ ملک میں انقلابی جو ہے وہ انقلاب لے آئیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. یہ بڑا مسئلہ تھا مہاجروں کا جو حل ہو گیا کہ ابھی امین الحق کو وزیر بنانا تھا. اس دور میں، جس دور میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ وزارتیں لے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ، اور پھر جب آپ ان سے بات کرو تو یہ پتہ نہیں سندھ کو 2 ٹکڑے کرنے کی بات کریں گے. پھر وہ آپ پی ٹی آئی سے بات کرو تو وہ انصاف کی بات کریں گے، گھروں میں. یہ سب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو، اور تینوں حکومتیں جو ہے وہ اس میں فیل ہو گئی ہیں، ناکام ہو گئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کا جو اعلان ہے وہ صرف اعلان ہی تھا اور پریکٹیکلی اس پر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں کیا گیا کسی بھی جانب سے؟ آج جو ہے وہ آپ اگر شہر میں آ کے دیکھیں، ہر آدمی، میرا یہی تو میں نے آج چھوٹے تاجروں کے لیے بات کی کہ بھائی شہر تو کھلا ہوا ہے، آپ صرف کاروبار، وہ جو تاجر ہے وہ دکان کے باہر بیٹھ سکتا ہے، اور جو کسٹمر ہے وہ گلی میں آ جا رہا ہے لیکن وہ دکان میں نہیں جا سکتا، وہ خریداری نہیں کر سکتا. تو یہ انہوں نے 2 مہینوں میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا حکومتوں کو اس لاک ڈاؤن کے بعد، اور پریپیئر ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں. آپ دیکھیں نا ہسپتال، وہ نہیں کیا انہوں نے. ہسپتالوں میں ڈاکٹر جو ہے وہ، ایک ڈاکٹر صاحب کی آپ نے سٹوری سنی ہوگی ساری، وہ بیچارے جو ہے وہ ایمبولینس میں گھومتے پھر گئے، ان کو وہ مر گئے روڈ پر، ان کو کسی نے کورونا وائرس کا ان کا علاج نہیں کیا. مصطفیٰ کمال صاحب میں آپ کا انپٹ چاہوں گا. یہ جو ایک تاثر ہے کہ شاید سندھ حکومت نے بہتر اقدامات کیے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی، ادروائز بھی کورونا پیشنٹس کو ڈیل کرنے کے حوالے سے بھی، کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے بھی، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ جو وفاق نے ان کی ان ساری ایفرٹس کو ثبت عائد کرنے کی کوشش کی ہے اور بلکہ کیا ہے، یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، وفاق نے نہیں کیا. وفاق اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں. پہلے ایسا لگا کہ بھئی دیکھیں لاک ڈاؤن کی تو ہم نے بھی حمایت کی تھی نا، لیکن صرف لاک ڈاؤن، اچھا لاک ڈاؤن بھی تو نہیں ہوا.
भाई देखें, कोरोना वायरस तो अभी आया नहीं है, कोई इन्होंने नहीं बचाया कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस आए नहीं उस तरह के, इस तरह से जो है वो दूसरे मुल्कों में कोरोना वायरस आया। अगर कोरोना वायरस और जितना आया है उसमें भी कौन से लोगों को बचा पा रहे हैं? मैंने आपको डॉक्टर साहब की मिसाल दी। और इसके अलावा भी जो कोरोना वायरस में लोग नहीं है वो अस्पतालों में जा रहे हैं, मर रहे हैं। अभी कल जो है वो लाड़काना का एक बच्चा कराची के अस्पताल में मरा जिसको कुत्ते ने काटा था। अगर इनको लोगों के मरने का इतना ही दर्द होता, इतनी तकलीफ होती, परेशानी होती इन हुक्मरानों को, खासतौर सूबाई हुकूमत को, तो भाई ये और चीजों में भी अपनी लोगों को बचाने के लिए एफर्ट दिखा देते ना। अभी के इनके अमल से ये लग रहा है कि कराची के बिजनेस कम्युनिटी के साथ तासुब कर रहे हैं और ये तासुब की बिना पर ये काम नहीं करने दे रहे। ये तासुर आम है शहर में, इसलिए कि देखें जॉबें, शहर वालों को जॉबें ये नहीं दे रहे, सरकारी जॉबें ये नहीं दे रहे, तालीम के इदारे ये नहीं खोल रहे। अब एक रहस्य है कि ये इकोनॉमी रह गई थी। ये तो मुझे एक मुख्तसर सा सवाल का जवाब दे दीजिए कि लॉकडाउन अगर वफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से किया गया, जैसा कि कहा जा रहा है कि हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा, उसको प्रैक्टिस किया जाएगा आवाम की जानिब से, ताजरों की जानिब से, या नहीं किया जाएगा? देखिए, सिंसियरिटी के साथ जो अमल नजर आएगा तो उसके अंदर है, इसमें हुकूमतों की सिंसियरिटी नजर नहीं आ रही। आज तक ये एक पेज पर नहीं बैठे और अब जो हालात हो गए रमजानों में, और ये लोग अब बहुत छोटे ताजिर परेशान हो गए, मजदूर बहुत परेशान हो गया है। मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों की अब हुकूमत ने अपना जो उसका जो एक उसके पास एक क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है इन्होंने। मुस्तफा कमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।